علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 16ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ کہف چل رہی ہے، سورہ کہف چل رہی ہے۔ اس سورہ کریمہ کا محور جس پر یہ سورہ کریمہ گھومتی ہے وہ ہے زینت۔ اگر یہ لفظ یاد رہے زینت تو پوری سورہ کریمہ کا محور آپ کو یاد رہے گا، ایکسس اس کا یاد رہے۔ اسی وجہ سے شروع ہی میں فرمایا گیا، جیسے ہی سورہ شروع ہوتی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، شروع ہی میں آگے تھوڑی دیر کے بعد المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، آگے ہی اصحاب کہف جو نوجوان تھے انہوں نے اللہ کے لیے دنیا کی زینت چھوڑ دی۔ یہ تو کوئی دنیا کی زینت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور کوئی دنیا کی زینت میں الجھ کر آخرت کو فراموش کر ڈالتا ہے۔ بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ اصحاب کہف کے تذکرے کے بعد دو دوستوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ دو دوست تھے، ایک دوست تھا ملحد اور ایک دوست تھا موحد۔ ایک کافر تھا ایک مومن تھا، دونوں ملے تو ملحد نے کہا چل میں تجھے اپنا باغ دکھاتا ہوں، جی باغ دکھاتا ہوں تجھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ باغ کیسا تھا؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے میرے نبی آپ ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن، کہ ان دونوں میں سے ایک کو، یہ دو دوست تھے جن میں سے ایک کو یعنی ملحد کو ہم نے جنتین، ٹو گارڈنز، دو باغات دیے تھے، من آناب، انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور کھجوروں کے ان دو باغات کے کنارے کنارے کھجوروں کے درخت تھے، اور ان کے درمیان جو زمین خالی پڑی تھی وہ خالی نہیں تھی بلکہ وہاں کھیتی ہو رہی تھی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، زراعت ہو رہی تھی وہاں پہ۔ کیا سمجھ میں آیا؟ دو باغات ہیں اور دونوں باغات کے کنارے کنارے کھجوروں کے درخت ہیں، بیچ میں جو جگہ ہے وہ بھی خالی نہیں ہے، وہاں کھیتی ہو رہی ہے۔ اور کلتا الجنتین آتت اکلہا، اور دونوں باغات بہت ہی پھل دیتے تھے۔ اچھا، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور نظام آبپاشی، یعنی اگر باغات ہوں مگر پانی کا انتظام نہ ہو تو باغ تباہ ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ ان دونوں کے درمیان، دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر جاری کر رکھی تھی، وہ نہر بھی تھی وہاں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ اس کے پاس پیسے بہت تھے۔ ثمر مینس
रुपया पैसा, माल। वकान लहू समरुन कान लहू मालुन कसीरुन कान इंदहु मालुन कसीरुन। एक तो दो दो बागात, किनारे किनारे खजूरों के दरख्त, उनके दरमियान जो जगह है वो भी काबिल काश्त है, काबिल ज़राअत है, खेती हो रही है, और साथ साथ वकान लहू समरुन, पैसे बहुत थे इसके पास। दोनों मिले, कहा कि चल तुझे अपना बाग दिखाता हूँ। फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु, बात करते हुए, मुहावरा माने बात करना, बातचीत करते हुए जब बाग में दाखिल हो रहे थे तो कहा अना अक्सरु मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा। देखो गुरूर से कह रहा है मैं तुझसे ज्यादा माल वाला हूं और तुझसे ज्यादा मैं नफ़र वाला हूं। नफ़रा यानी मेरे पास लोगों की तादाद भी ज्यादा है, माल के एतबार से मैं भी ज्यादा हूं और अफराद के एतबार से मैं भी ज्यादा हूं। माल भी है और अफराद भी है, और इन दोनों में मैं तुझसे ज्यादा हूं। और कहने लगा ये बाग कभी तबाह नहीं होगा। काला मैं अज़ुन्नु अन तबीदा हादिही अबदा, ये बाग कभी भी तबाह नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है वो। और बोल रहा है कयामत, अरे ये खाम ख्याली है, बीमार जहनों की उपज है। वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमा, मेरा यकीन है कि कयामत नहीं आने वाली, बोलता है वो। और कहता है कि अगर कयामत आ भी गई तो जैसे यहां मैं ऐशो आराम से हूं वहां भी ऐशो आराम से रहूंगा। ये बहुत बड़ी बदतमीजी की बात है। एक है इनकार करना और एक है मजाक उड़ाना, मजाक कर रहा है वो। अब ये दूसरा जो साथी है मुवहिद, ये समझा रहा है, बोल रहा है क़ाल लहू साहिबुहु वहुव युहाविरु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब, उसका इनकार करो जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, नुतफे से पैदा किया और तुमको इतना हसीन नौजवान बनाया, हसीन आदमी बनाया। मैं तो भाई अल्लाह को मानता हूं, वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा, मैं अपने रब के साथ शिर्क कभी नहीं करूंगा। यहां एक नुक्ता है, पॉइंट है, नोट करो। पॉइंट ये है कि हम शिर्क का मतलब क्या समझते हैं? अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी गैर को शरीक कर देना। मसलन गैब की बात सिर्फ अल्लाह जानता है, कोई कहे कि फला बाबा भी जानते हैं, तो ये अल्लाह के इल्म में शरीक करना हुआ, और अल्लाह का इल्म ये उसकी सिफत है, तो सिफत में आपने शरीक किया, यह है शिर्क। तो यहां तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है वो। यहां शिर्क की एक अजीब व गरीब चीज पेश की गई है। शिर्क की एक अजीब और गरीब किस्म बताई गई है कि एक शिर्क ऐसा भी होता है, कैसा कि आदमी कोई नेमत पाए, किसी ओहदे को हासिल करे और कहे कि ये मेरी मेहनत से हासिल हुआ है। एक लड़का एमबीबीएस में कामयाब हुआ, उसका एक दोस्त बोल रहा है अरे तू एमबीबीएस में कामयाब हुआ या आईएएस हो गया या इंजीनियर बन गया, यार मिठाई खिला और अल्लाह का शुक्र अदा कर। बोले ठीक है, मिठाई खिलाने की बात तो ठीक है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र का क्या मतलब? या अल्लाह कहाँ गया बीच में? मेहनत मैंने की है, कामयाब मैं हुआ हूं, इसमें अल्लाह कहाँ से आ गया? अल्लाह अकबर। ये शिर्क की एक हैरत अंगेज किस्म है, इसलिए कि ये पूरी सूरा हैरत अंगेज है, लिहाजा इसमें शिर्क की जो किस्म बताई गई वो इंतहाई हैरत अंगेज, वो भी हैरत अंगेज। ये शिर्क की एक अलग किस्म है, इसलिए कि सूरा भी अलग किस्म की है, लिहाजा इसमें शिर्क की जो किस्म बताई गई है वो भी एक दूसरे किस्म की है। मेहनत से मैं कामयाब हुआ हूं, इसमें अल्लाह कहां से आ गया? ये शिर्क की एक किस्म है। मैं अपनी सलाहियत से यह मकाम हासिल कर चुका हूं, इसमें अल्लाह कहां से आ गया? वो कह रहा है वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा, जबकि कुछ ऐसा नहीं लगता है कि उसने शिर्क की कोई बात की है, सिर्फ उसने आखिरत का इनकार किया है। और अल्लाह फरमा रहा है जब बाग में तुम दाखिल हुए तो तुमको माशाअल्लाह बोलना चाहिए था ना। यहां एक तालीम दी जा रही है कि कोई अच्छी चीज देखो या कोई दोस्त अपना तुम्हें घर दिखाए, अपनी कोई दुकान दिखाए तो कहो माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जी ये तो नजर लग जाती है।
ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے میں تجھ سے کم مال والا ہوں، اولاد بھی میرے پاس کم ہے، افراد بھی کم ہے، مال بھی کم ہے. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. یہ جو تجھے نعمت ملی ہے 2 باغوں کی، غرور مت کر. اللہ مجھے تجھ سے زیادہ مال بھی دے سکتا ہے، تجھ سے زیادہ اولاد دے سکتا ہے، اور تیرے اس باغ کا ستیہ ناش کر سکتا ہے، اسے چٹیل میدان بنا سکتا ہے. آسمان سے کوئی عذاب اترے، حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور یصبح ماؤہا غورا، ٹھیک ہے تیرا باغ ایسے ہی ہے مگر یہ جو پانی کا نظام ہے یہ خراب ہو جائے، پانی نیچے چلا جائے، بورنگ پانی کو کھینچ نہ سکے، پھر اور یصبح ماؤہا غورا، پانی بہت نیچے چلا جائے، پھر پانی جب نہیں ملے گا تو باغات ویسے خراب ہو جائیں گے. اور یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اب اس کے پورے باغ کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا، پورا باغ تباہ ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنے ہاتھ ملنے لگا وہ، اور پورا باغ اپنی ٹٹیوں کے اوپر آ پڑا، تباہ ہو گیا. اب پچھتا رہا ہے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. اب رب یاد آ رہا ہے، دیکھو ان کو اب رب یاد آ رہا ہے. یہ ہے. پھر بعد میں کہا جا رہا ہے یہ بھی ایک زینت کی چیز دی گئی تھی، لیکن اس زینت نے اس کو غلط راستے کے اوپر ڈال دیا. تو آدمی زینت میں مبتلا نہ ہو. اب اس کی تشریح آگے آ رہی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ مال اور بیٹے یہ سب دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. ایک نکتہ بتاؤں، یہاں مال پہلے ہے بیٹے بعد میں. المال والبنون والمال نہیں ہے، المال والبنون. نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ کہ مال کتنا بھی مل جائے آدمی اس سے بور نہیں ہوتا، اولاد سے بور ہو جاتا ہے. جی زندگی بھر مال کتنا بھی ملے آدمی اس سے اکتاتا نہیں، تھکتا نہیں، بیٹوں سے تھک جاتا ہے. اس وجہ سے نعمتیں دونوں ہیں مگر ایک نعمت سے تھکتا نہیں اور دوسری نعمت سے کبھی کبھی تھک جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مال کا تذکرہ پہلے کہ بنون کا بعد میں کیا. المال، یہ جو انداز ہے گفتگو کا یہ بتاتا ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا کلام ہے. المال، اتنی رعایتیں نہیں کسی کلام میں ہوتی ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، باقی رہنے والی چیز اعمال صالحہ ہیں. لہذا جو چیز باقی رہ جائے وہ اعمال صالحہ ہیں، ان کی طرف توجہ دو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے. کمائن لائک واٹر، پانی کی طرح ہے. دنیا کی زندگی، یہ ورڈلی لائف از لائک واٹر، پانی کی طرح ہے. یہ دنیا کی زندگی پانی کی طرح. کیوں؟ پانی کو کبھی قرار نہیں رہتا. ایسے یہ دنیا کسی ایک کے پاس نہیں رہتی، کبھی اس کے پاس ہے، کبھی اس کے پاس ہے، کبھی اس کے پاس ہے. یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. سعدی نے بہت اچھا کہا ہے، نہ لائق بوت عیش با دل برے کہ ہر بام داجش بو شوہر ہے. کہ ایسی معشوق سے دل لگانا اچھا نہیں ہے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو. یہ دنیا ایسے ہی ہے، بڑے بڑوں کو کھا گئی، بڑوں بڑوں کو کھا گئی. یہاں دیکھو نا اطراف میں کیسے بڑے بڑے مزارات ہیں، کیسے بڑے بڑے محلات ہیں، کیسے بڑے بڑے قبے ہیں. آج وہاں جانور رہتے، سانپ رہتے. بڑے بڑے محلات جہاں شہزادیاں اور شہزادے داد عیش دیتے تھے، آج وہاں سانپ رہتے ہیں، جانور رہتے، کیڑے مکوڑے رہتے. اور بتایا گیا کہ پانی کی طرح ہے. آدمی اگر پانی میں گیا تو بھیگنا لازم ہے. لہذا اگر آدمی دنیا میں گھسا تو اس کے فتنے سے نہیں بچ سکتا.
لہذا اس کو دور ہی رکھو. کیسے؟ اس کو جلال الدین رومی میرا ہم نام ہے, صوفی ہے مگر کہیں کہیں باتیں بڑی اچھی کرتا ہے. وہ صوفی ہے, وہ رومی ہے, میں قاسمی ہوں, میں صوفی نہیں ہوں. تو وہ کیا کہتا ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی ہے جو پانی کے اوپر چل رہی ہے. تو دنیا یہ پانی ہے اور کشتی میں تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو. جب تک پانی نیچے ہے تب تک کشتی بھی محفوظ ہے اور تم بھی محفوظ ہو. پانی اگر کشتی کے اوپر آ گیا تو تم بھی گئے اور کشتی بھی گئی. مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس انداز سے رہو کہ دنیا کو ہمیشہ نیچے رکھو, اس میں داخل مت ہو. اگر کشتی پانی میں داخل ہو گئی تو تم بھی گئے, کشتی بھی گئی. کشتی کو اوپر رہنا چاہیے ہمیشہ. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ. اللہ اکبر. دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے. پانی کو جیسے قرار نہیں رہتا ایسے ہی دنیا کسی کے پاس نہیں رہتی. کبھی اس کے پاس ہے کبھی اس کے پاس ہے. تو دنیا میں پھنس کر کے اپنی آخرت مت خراب کرو. زینت. اس کے بعد حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے. بہت غور سے سنو ہے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, جیسا کہ بخاری کی روایت ہے, انہوں نے بہت اچھا واعظ کیا, بہت اچھی اسپیچ دی. تو ایک صاحب نے کہا کہ دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ بولے نہیں, میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات ناپسند لگی, پسند نہیں آئی. کہا کہ میرا ایک بندہ ایسا ہے جس کا نام خضر ہے, وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے, جا اس سے مل, پتا چلے گا کہ علم کسے کہتے ہیں. پریشان ہو گئے. اچھا مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے. کہا کہ میرے رب وہ کہاں ملے گا؟ کہا کہ مجمع البحرین پر ملے گا. مجمع البحرین کا مطلب ہوتا ہے دو دریاؤں کا سنگم. جیسے گنگا اور جمنا کہاں ملتے ہیں؟ الہ آباد میں. دونوں مل گئے تو اسے سنگم کہتے ہیں. جی, دو دریاؤں کے ملتقا کو, دو دریاؤں کے ملنے کے اسپاٹ کو, جس جگہ پر ملتے ہیں اسے سنگم کہتے ہیں. تو مجمع البحرین پر جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں. یہ دو دریا کون سے ہیں؟ خلیج عقبہ ہے اور خلیج سوئس ہے. یہ دونوں جہاں مل کر کے بحر احمر میں ریڈ سی میں گر جاتے ہیں, یہ اسی کے ملتقا کے اوپر ہے, اسی کے مجمع کے اوپر ہے, اسی کے سنگم پہ. جہاں خلیج عقبہ, اب جغرافی جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ نقشہ اٹھائیں دیکھیں گے کہ جہاں پر خلیج عقبہ اور خلیج سوئس, یہ دونوں بیئی کھاڑیاں, یہ جہاں ملتی ہیں اور مل کر کے یہ ریڈ سی میں گرتی ہیں, تو یہ جہاں دونوں خلیجیں ملتی ہیں یہ مجمع البحرین ہے. یہیں پر وہ ملے, یہیں پر مل رہا ہے. اور رخت سفر باندھ لیا. اس میں ایک نقطہ یہ ملا, علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے, گھر بیٹھے علم نہیں ملتا. جی جی دور دراز کا سفر کرنا چاہیے. نبی ہیں مگر علم کا شوق دیکھو. اپنے خادم یوشع ابن نون کو لیا اور چل پڑے. اللہ نے بتایا کہ ملنے کی ایک علامت ہے کہ ایک مچھلی لے لو, اور انہوں نے مچھلی تلی اور زنبیل میں رکھ لی. یہ مچھلی جہاں نکل کر کے سمندر میں چلی جائے گی وہیں ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. ایک جگہ رکے اور وہاں پر ٹفن رکھ دیا, وہ زنبیل رکھ دی. اس کے بعد آگے نکل گئے. کہا کہ ادھر کھانا نکالو. کہا کہ اللہ کے رسول اس میں تو مچھلی ہے ہی نہیں. کہا کہ پیچھے پلٹو. فرتدا علی آثارہما قصصا, الٹے پاؤں اسی راستے پر پیچھے کی طرف آئے. اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سرب بنا رکھا. سرب کا مطلب ہوتا ہے مچھلی اگر ایسے پانی سے جاتی ہے تو ایک راستہ بنتا ہے. مچھلی چلی گئی مگر راستہ بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے وہ راستہ بنا رکھا ہے. وہ پہنچا رہے یہیں سے مچھلی گئی ہے. فلما بلغ مجمع بینہما, جب مجمع البحرین پہ پہنچے, نسیا حوتہما, آگے نکل گئے تھے اور مچھلی بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, جب وہاں پہنچے
تو دیکھا کہ وہ مچھلی جس طرف سے گئی ہے وہاں راستہ بنا ہوا ہے، سرنگ بنی ہوئی ہے پانی میں. اچھا یہیں ملیں گے. ملے حضرت وہ. السلام علیکم.